नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा व यौम हुनैनिन इज़ अजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनि अन्कुम शैआ व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह तौबा की आयत नंबर 25 जो है तिलावत की गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा। फ़तह मक्का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से होनी थी। तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस दीन को कायम करना था, तो अब वक़्त आ गया था और कुरैश ने जो मुआहिदा किया था सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के नाम से, उसमें खुद ही उन्होंने पामाल किया। और जो हलीफ कबीला उनका हलीफ था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हलीफ कबीला था उस पर हमला किया और कुरैश ने उसकी पूरी खुलकर मदद की। अब क्योंकि दीन अब अल्लाह के घर को आज़ाद करवाना था इन मुशरिकों से, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म आया कि आप मक्का की तरफ चलें और अल्लाह आपको फ़तह से नवाज देगा। अब क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो कि अगर पिछली किस्त में देखेंगे तो वहाँ हातिब बिन बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्होंने अपने घर वालों को एक खत लिख दिया था। और मुसलमान कुछ जो हैं डेफिनेटली इस जो गज़वा हो रहा था फ़तह मक्का के बारे में, या गज़वा जो मक्का था, इस जंग के बारे में थोड़ा बहुत उनके दिलों में कुछ चीज़ें आ रही थी कि अब हमें, क्योंकि डेफिनेटली किसी का भाई मुसलमान हो गया और भाई दूसरा मुशरिक है, पता चला 2 लोग मुसलमान हुए हैं, 8 लोग अभी मुशरिक हैं, या 8 मुसलमान हुए हैं, 6 मुशरिक हैं। अब ऐसा सिलसिला था कि हर शख्स का कोई ना कोई रिश्तेदारी वहाँ थी और अब पता था कि वहाँ जाकर जंग करनी है। अल्लाह अकबर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर कुछ गज़वात का ज़िक्र भी कर देते, ऐलान भी कर देते कि तैयारी करो। और इस गज़वे को, यानी फ़तह मक्का के लिए जब आप निकले थे, तो बहुत ज़्यादा इसको राज में रखा गया। अब क्योंकि लग रहा था कि क्या होगा, और ये भी था कि कुरैश जो हैं वो डेफिनेटली अब कमज़ोर तो हो चुके हैं, लेकिन खूनरेज़ी बहुत होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कह रहे हैं कि असल बात यह है, और कसरत का भी मसला था कि वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ मुसलमानों को, मोमिनों को तसल्ली दे रहे हैं। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा, कि अल्लाह ने, मवातिना जो है मौक़ों के लिए आता है, कि अल्लाह ने बहुत सारे मौक़ों पर तुम्हारी मदद की। अल्लाह कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे मौक़ों पे मोमिनो तुम्हारी मदद की। और यौम हुनैन, अब ये जंग जो है हालांकि फ़तह मक्का के बाद हुई। फ़तह मक्का जो है वो रमज़ान में हुई, और ये शवाल में ये जंग हुई जब मक्का फ़तह हो गया और मुसलमान चले। मुसलमान जो आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर आपके साथ था, 10,000 मोमिनों का लश्कर, सहाबा का लश्कर, और फिर 2,000 वो लोग भी शामिल हो गए जो मुसलमान हुए वहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में किताल ना होने के बराबर हुआ। बहुत थोड़े लोगों को जो है, जो बहुत ही ज़्यादा थे, कुफर में थे, और जो बहुत ही ज़्यादा हक़ की तरफ नहीं आना चाहते थे, कि हक़ को नुकसान पहुँचाने वाले थे, वरना तो सबको खुली माफ़ी दे दी गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ऐलान कि आज के दिन तुम पर कोई पकड़ नहीं, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वो बात कि जो यूसुफ़ ने अपने भाइयों से की थी अलैहिस्सलाम ने, कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं। आपने भी मक्का वालों को ऐसे ही कहा कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। और फिर लोग और भी मुसलमान हुए, 2,000 और लोग मुसलमान होकर अब चल पड़े। अब जब ये जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमें एक आयत को पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इत्तला मिली कि कबीला हवाज़न और इसी तरह जो ताइफ वाले हैं, कबीला बनी सकीफ़ और बहुत सारे जो ये कबीले थे, इन्होंने अब जंग का इरादा किया और रास्ते में आपके पूरी तैयारियां कर रहे हैं आपके लिए। तो बहरहाल मैं इसको तर्जुमा कर लेता हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तो बहुत सारे तुम्हारे साथ बहुत सारे मौके पर तुम्हारी मदद किया है मोमिनो,
اور یوم حنین، اب اللہ اسی کا یوم حنین کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ حنین والے دن بھی اس عجبتکم کثرتکم جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا. کثرت پر ناز سب کو نہیں تھا، کچھ نو مسلم تھے اور کچھ کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں بیچ میں. ان کو لگا کہ جو 313 جو ہیں نہتے بہت کم ساز و سامان جنگی، اور ادھر جو ہے غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 جو کہ پورے لیس تھے ان پر فتح دی، تو اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو ہم 12,000 ہیں. تو جب اللہ کہہ رہے تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہوا، وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پہ کر بھاگے. اللہ اکبر. دیکھیں آج جو ہے یہ ضاقت علیہم، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی پہلے آج کے کنٹیکسٹ میں بات کروں گا. آج تو ہماری مسلمانوں کی کثرت پر ہمیں بڑا ناز ہے کہ ہم 2 بلین ہیں، 2 ارب. تقریباً دنیا میں پائے جانے والے انسانوں کے 25% ہم مسلمان ہیں. باقی کتنے بدھسٹ ہیں، کتنے ہندو ہیں، کتنے عیسائی ہیں، کتنے یہودی ہیں، اور کتنے اور مذاہب اور کتنے ہیں ان کے علاوہ. لیکن آج زمین کے ہم پر تنگ نہیں ہوگی کیا؟ اللہ اکبر. اپنی کشادگی کے باوجود جہاں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر، فلسطین پر زمین تنگ کر دی گئی، برما میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی، کشمیر میں مسلمانوں پر زمین تنگ ہے. اور 2 ارب ہونے کا ہمیں فخر بہت ہے کہ جی ہم اتنے مسلمان ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ حال یہ ہے کہ نہ G7 میں، نہ G11 میں، نہ آگے جس میں بھی آپ چلے جائیں کسی میں ہمارا نام بھی نہیں ہے. یہ حال ہے آج مسلمانوں کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی مسند احمد کی 2 حدیثیں میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم پر اقوام عالم ٹوٹ پڑیں گی. فرمایا کہ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم میں 2 چیزیں پیدا ہو جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور مرنا نہیں چاہو گے. اور ایک حدیث کے الفاظ اسی طرح ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الجہاد، کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے. کتنا نہیں ہماری جانیں بچ جائیں، ہم چاہے جس طرح مرضی ذلیل ہو کے رہیں، اللہ اکبر، چاہے ہم جس طرح مرضی دب کر رہیں. ایک اسرائیل کتنی اس کی آبادی ہے، اور پورے مسلمانوں کو اس نے تکنی کا ناچ نچایا ہوا ہے. آج جب میں بات کر رہا ہوں تو اس نے قطر پر بھی حملہ کر دیا. امریکہ اس کی پشت پناہی میں کھڑا ہے. اقوام متحدہ امریکہ کی جیب میں پڑی ہیں. وہ ایک اکیلا ویٹو کر دے تو باقی باتوں کی مانی جاتی. ایسا مسلمانوں کا حال ہے. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے وہ چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں جہاد ہی چھوڑ دیا. وہ جہاد جس کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے صرف آپ ٹوٹل جو ہے کاؤنٹ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 22 سالہ دور، ابو بکر صدیق کا 2 سالہ دور، اور ابن فاروق رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ دور، کتنے بنتے ہیں ٹوٹل؟ 34 سال. 34 ایئر میں وہ جو پیغام نکلا تھا، جس میں پہلے سمجھ لے کہ 10 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے ہیں، یہ 11 سال ہیں یا 12 سال ہیں، اس میں تو شاید 203 سے لوگ صرف تھے ایمان والے. اور کیا تھا؟ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، آپ کا سب کچھ مال بچے تک چھوڑنے پڑے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا بچہ بھی چھوڑنا پڑا. لمبا واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو چھوڑنے پڑے. ایمان والے جو ہیں، عورتیں مرد، اپنی ایمان بچا کر ہجرت کر کے سارے اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. اللہ اکبر. اور پھر صرف 12 سال اور لگا لے تو 22 سال میں مسلمان 22 لاکھ مربع کے مالک تھے. اللہ اکبر. ایران جو ہے کسرا کا محل، اور کیسر جو شام اور روم کا کتنا علاقہ ہمارے زیر نگین آ گیا. اور مسلمانوں نے ایسا قانون، ایسا اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا کہ دنیا دیکھتی تھی کہ کیسا عدل ہے. اور آج بھی پوری دنیا میں بڑی دفعہ یہ واقعات بیان کر چکا ہوں، صرف ایک حوالے دوں گا کہ عمر لا کے نام سے قانون بنے ہوئے ہیں. برطانیہ میں جو قانون بنایا گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسے ہم بچے کو، بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کی کیسے علاج مفت ہونا چاہیے، پھر تعلیم مفت ہونی چاہیے، اس کی کفالت کیسے کرنی ہے، پورا قانون جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لیا گیا. اور ہم بد نصیب وہ دین جس میں
جو خلیفہ تھا اللہ اکبر جس کی 22 لاکھ مربع پر داغ تھی، اس سے کوئی عورت بھی کھڑی ہو کر سوال کر سکتی تھی اور کوئی پوچھ سکتا تھا کہ یہ جو جوڑا آپ نے بنایا اگر مالک غنیمت میں آیا آپ کا قد لمبا ہے یا آپ کا کیسے بن گیا، تو اس کو بھی جواب دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی پوچھنے کی، بلکہ ایکسپلین کرتے تھے، اس طرح ایکسپلین کرتے تھے کہ تاکہ اپنے آپ کو جو ہے کلیئر کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کیوں ہے زمین ہم پر تنگ ہے؟ بہرحال آ جاتے ہیں آیت کی طرف۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ غزوہ حنین جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تم پھر گئے تو اللہ اکبر پیٹ پھیر لی تم نے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ۔ دیکھیں میں اس کو دوسری آیت بھی لے لیتے ہیں، اگلی آیت بھی لے لیتے ہیں تاکہ بات اور بھی واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 27 کہ اللہ نے تم پر پھر اپنی سکینت نازل کی۔ کس پر کی؟ سکینتہ علی رسولہ، اپنے رسول پر۔ دیکھیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے تھے سارے نہیں بھاگے تھے، بہت سارے مومن مسلمان جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھنڈا پکڑا، فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا رسول اور کوئی اس میں ذرا شک بھی نہیں ہے، نہ جھوٹ ہے، اور میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، ادھر آؤ میری طرف۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم آواز دو، تمہاری آواز اونچی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول ادھر ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو ایسے لگا جیسے ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ جب یہ گھاٹی سے گزرے اللہ اکبر تو بنی حوازن نے ایسی تیر اندازی کی کہ ایسی بگڈر مچی کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن پھر پلٹے اور پھر اللہ نے اس شکست کو فتح میں بدل دیا۔ اس میں آگے ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے میں جو ہے 27 پہ اللہ فرما رہے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ نے اپنے رسول پر تو سکینت نازل کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر پورے جمے رہے، اور کتنے صحابہ ہیں، حضرت عباس بھی ساتھ ہیں اور بہت سارے صحابہ کے نام آتے ہیں جو جمے رہے المومنین، اور اللہ کہہ رہے ہیں مومنوں پر بھی کر دی، وہ بھی پلٹ آئے۔ وانزل جنودا لم تروہا، اور اللہ نے ایسے لشکروں سے تمہاری مدد کی جس کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے سزا دی، عذاب دیا کن کو؟ کافروں کو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر اللہ نے توبہ قبول کی تمہاری، جو بگٹر بھی مچی تھی، جو لوگ مسلمان بھی ہوئے ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ من یشاء، جس سے اللہ نے چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے، بڑا مغفرت کرنے والا، بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا۔ غزوہ حنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوئی تو آپ کو اطلاع ملی کہ بنی حوازن جو ہے وہ اپنے سردار مالک بن عوف کی سرکردگی میں آپ پر حملے کے لیے بڑے لوگ تیار کریں اور پوری تیاری کریں۔ حوازن ایک بڑا قبیلہ تھا جس کی کئی شاخیں تھی، طائف بھی اس کی ایک شاخ میں سے تھا، بنی ثقیف کا حصہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس بھیج کر تصدیق کی، خبر پکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شوہروش کے ساتھ تیاری میں، کہ وہ لوگ جو ہیں تیاری میں مصروف ہیں، تو شوہروش کے ساتھ، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے ساتھ تو یہاں فتح مکہ کے لیے آئے تھے، 12,000 ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا کر ان سے مقابلہ کریں گے۔ ابھی یہ مکہ سے 10 میل گئے تھے تو کچھ تنگ جگہ آئے، تو اتنی تیز تیروں کی بچھار رہی تو ایک دم بگٹر مچ گئی، جو میں نے واقعہ بیان کیا اس سے پہلے بھی۔ اور کچھ بعض جو نو مسلم لوگ تھے، ابھی نئے نئے مسلم ہوئے، تو ان کی زبان سے یہ بھی نکلا کہ یہ انہوں نے سمجھا کہ آج جب نکلے تھے تو بڑے فخر سے چل رہے تھے کہ آج تو ہم سے کوئی مقابلے نہیں کر سکتا، تو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا آج ہمیں۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر جب بگٹر مچی تو پھر بولے ان میں سے کچھ لوگ کہ آج پتہ نہیں یہ بگوڑے کہاں جا کر رکیں گے، کیونکہ ایمان ابھی پختہ نہیں تھا۔ بہرحال بعد میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں سے بڑے زبردست ہوئے۔ تو چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکینت دی۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس آپ آواز ہو، تو آپ کی آواز اونچی ہے، چچا تھے آپ کے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کو بلایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں، آؤ، اور آپ نے اپنے ہاتھ پہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی اس میں جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں کھڑا ہوں۔ تو پھر سب پلٹے آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، اور پھر اللہ نے فتح دی۔ اور یہ فتح جو ہوئی الحمدللہ، اس میں 70 لوگ جو ہیں بنی حوازن کے جو قتل ہوئے، سینکڑوں جو ہیں بڑی تعداد میں قیدی بنے، اور بہت سارا مویشی مال وغیرہ ان کے ہاتھ میں آیا۔ 4,000 روپیہ چاندی مالک غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جو ہم نے شروع پڑھا تھا کہ برات من اللہ و رسولہ، کہ اب برات ہے، اور پھر اعلان کر دیا گیا حج والے دن کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج کے لیے نہیں آئے گا، حج کے لیے نہیں آیا۔ اب اللہ یہاں کہہ رہے کہ یہ جو ہے مشرک ہے نا،
جو یہ شرک کرتے ہیں اس سال کے بعد وہ نہیں آئیں گے. یعنی اعلان ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اعلان کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. امیر حج تھے ابو بکر صدیق تھے، 9 ہجری کا حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا. تو اللہ اب اسی طرف آ رہے ہیں جو آپ کی خصوصی تو بیست تھی، اب اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ اب فتح مکہ ہو گیا اور اب اور بھی اعلان آ رہے ہیں کہ آپ یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے اس حال کے بعد. یہاں جس ناپاکی کی بات کی گئی ہے وہ ان کی جسمانی ناپاکی کی نہیں ہے، پہلے تو ہم یہ بھی سمجھ لیں، بلکہ جسمانی ناپاکی بھی ہو سکتی ہے لیکن عقائد کی ناپاکی کی ہے. مشرکین کو مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. ابو حنیفہ نے اس کا مطلب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لیا کہ مشرکین اگلے سال حج کے لیے نہ آئیں. امام شافعی اور امام محمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے مسجد حرام کا پوری حدود جو ہے وہ کفار کے لیے ممنوع ہے. عقائد جب برے ہوں تو وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوں. اب دیکھیں عقیدے کا مسئلہ جو ہے، جو زبانی عقیدے کا اقرار کرتا ہے وہ تو ہے، جس کے دل میں کیا ہے. اور کوئی مسلمان ہو کر بھی پھر بھی ہم کہیں کہ دیکھیں شرک جو ہے وہ تو چونٹی کی طرح کالی رات میں کالی چونٹی جیسا سرایت کرتی ہے نا پہاڑ پر، تو اس سے جسم میں داخل ہوتا ہے. اور شرک تو یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ درم اور دینار کا بندہ برباد ہوا. نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے لیکن بندہ کس کا بنا ہوا ہے؟ عبد الدینار و عبد الدرم، درم اور دینار کا بندہ بنا ہوا ہے. اسی طرح ارائیتا من اتخذ الہ و ہواہ، کہ وہ جس نے اپنے نفس کو ہی اپنے الہ بنا لیا. یہ سب کچھ جو ہے آتا ہے. تو جو زبانی جو کھل کر شرک کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے یہ آتا ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور اسی کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں رحمۃ اللہ علیہما، انہوں نے کہا کہ اس آیت کی روح سے مسجد حرام کی پوری حدود، جس میں حرم آتا ہے نا، حرم کی حدود ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بھی پڑھ لو نماز، یہ حدود ہے، وہ پوری کی پوری ممنوع ہے. اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ اب یہ اعلان ہوا، اب کیونکہ بہت بڑا جو ہے بزنس تھا، بہت بڑی کمائی تھی. خانہ کعبہ میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے، خرچ کرتے تھے اور بہت سارا مال خرچ کرتے تھے، اور ان کی تجارتیں چلتی تھی یا وہاں پر بہت ساری چیزیں رکھتے تھے، ان کے لیے یہ سب کچھ بکتا تھا. اب یہ لازمی بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ اب جب یہ آئیں گے نہیں، صرف مسلمان آئیں گے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی جو ہے مکہ میں یا اس کے ارد گرد یا پورے حجاز میں کہہ لیں، جو جزیرہ نما عرب ہے اس میں. تو اب باقی سب کو منع کر دیا گیا، تو اب تو کیا ہوگا کیا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت نمبر 28 میں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں خوف ہے نا تنگ دستی کا، مندے کا، کہ تمہاری کمائیاں کم ہو جائیں گی، تمہارے بزنس کم ہو جائیں گے، فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو قریب ہی ہے، فکر نہ کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے کتنا اور نواز دیا ہے، کیسے غنی کر دیا ہے. انشاء، جب بے شک اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کا ہر فیصلہ، ہر آیت جو ہے وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے. اللہ کا ہر حکم جو ہے ہمارے لیے علم اور حکمت پر مشتمل ہے، یقین کریں اس پر مبنی ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں ہے. مجھے آپ کو کتنے احکامات کا ہم انکار کرتے ہیں، انکار زبان سے تو نہیں کرتے لیکن عملی طور پر تو ہمارا انکار سب واضح ہے ہم پر. کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتنا جہاد ہے، کتنا اپنی جان کو کھپاتے ہیں، اور کتنا اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال لے کر نکلتے ہیں، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے. اور اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، نماز 90% لوگ نہیں پڑھتے، زکوٰۃ کتنے % لوگ نہیں دیتے، روزے اچھی والی صحت کے باوجود نہیں رکھتے، یہ سارا کچھ ہی اس میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے. بہرحال غیر مسلموں کو حج سے منع کرنا ڈیفینیٹلی مکے کی معیشت پر برا اثر پڑنے کے جو ان کو لگا کہ جو ہے اثرات آئیں گے، بہت زیادہ برے اثرات آئیں گے معیشت پر. اور یہ بھی کہ مکے میں کوئی پیداوار تو تھی نہیں، مدینے میں تو کھجوریں پھر بھی اگتی تھی، مکے میں تو بہت کم پیداوار تھی، کچھ بھی پیداوار بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی ہی نہیں. اب سارے جو دار و مدار تھا وہ حج اور عمرے پر تھا، لوگ آتے تھے، مال آتا تھا، سب کچھ آتا تھا. تو اللہ نے اس اندیشے کو دور فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں اپنے غنی سے فضل سے غنی کر دیا. اور آج نہیں، آج بھی سعودی عرب میں جو سب سے بڑا سورس ہے تیل کی دولت اللہ نے ان کو دی، لیکن مکہ مدینہ میں جو حاجی آتے ہیں اتنی کمائی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حج اور عمرہ ایسا ہر وقت اللہ کا گھر بڑا پڑا ہے. اور کہا تھا نا، جب اعلان کہا تھا ابراہیم
علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اے ابراہیم آپ اعلان کر دو کہ پوری دنیا میں آپ دیکھو کہ دنیا کی ہر جگہ سے، ہر ملک سے، ہر کونے سے لوگ کھچے آئیں گے، ہر قسم کی سواری پر بیٹھ کر، پیدل بھی، اونٹوں پر بھی، اور پھر ہر قسم کی سواری سے ظاہر کر دیا کہ بحری جہازوں پر بھی آئیں گے، ہوائی جہازوں پر بھی آئیں گے، ہر سواری پر بیٹھ کے آئیں گے، کاروں پر بھی آئیں گے تو دیکھیں، اور آج جا کر وہاں دیکھیں کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہے کہ جہاں ہمیں لگے کہ اللہ، اور اس کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے وہ آج بھی ان کی سب سے بڑا کوشش یہ ہے کہ اس کو وسیع تر کرے، کیونکہ آج بھی سب سے بڑا سورس جو ہے وہ اللہ کا گھر اور مکہ اور مدینہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے گھر کا دیدار، اللہ کے گھر کا عمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہونا، پھر بقیع کا وہ قبرستان ہے ریاض الجنہ میں جانا، نفل پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر روزے مبارک پر جا کر ان کو سلام، درود و سلام پیش کرنا، اور پھر وہاں پر نفل پڑھنے، اور جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 1000 نماز کا ثواب حاصل کرنا، اور مکے میں 1,00,000 نماز کا اجر پانا، اور پھر کتنا زبردست اجر ہے طواف میں، عمرے میں، اللہ اکبر، حج میں۔ اللہ تو ہے، اگر جو حج کرے نا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ اور نافرمانی نہ کرے حج کے دوران، اور حلال مال سے کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اللہ اس کو ایسے ہی کر دیتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت بہت اہم ہے، اس پر تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اب کیونکہ خصوصی بعثت ہو چکی تھی، اب اللہ کا حکم ہے کہ اب ان لوگوں سے بھی جہاد اور قتال کیا جائے گا جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں کرتے جیسے یہود اور نصارہ، اور خاص کر جہاں عیسائیوں نے بھی جو ہے وہ کھلا رکھا ہوتا، شراب اور سور کھائی جا رہے تھے، حالانکہ ان کے اپنے دین میں منع تھا، حرام نہیں کرتے جو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں قبول کرتے حق دین کو پہچاننے کے بعد بھی، من الذین اوتوا الکتاب، وہ جن کو کتاب دی گئی، اشارہ ہے یہود اور نصارہ کی طرف۔ دیکھیں جتنے بھی رسول آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد آپ کی خصوصی بعثت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ جو تمام رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوا، یعنی جو عذاب ملنا تھا ان کو مل گیا، پہلا کورا جو برسا ان پر وہ غزوہ بدر میں برسا، اور اس کے بعد بھی ان پر تھوڑے تھوڑے عذاب آتے رہے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ جو ہے اب جب یہ حجاز جو ہے پورے کا پورا مسلمان ہو گیا، اور اب یہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب عمومی بعثت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول و نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بہت سارا قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، سورہ سبا میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بھیجا ہی پوری انسانیت کے لیے ہے، بشارتیں دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے جو میں نے تلاوت کی۔ بہرحال سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ نے کیونکہ آپ کو تھوڑا سا جو کہتے ہیں مسلمانوں کو سائے آف ریلیف ملا، تھوڑا سا سکون کا جو ملا، اسی دوران جو یہود نے بے وفائی کی تھی، جو غزوہ احزاب میں کی تھی، اسی دوران جو ہے اس کے بعد جو بہت ساری فتوحات ہوئیں جس میں خیبر فتح ہوا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا پیغام کو بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ نے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا ہرقلیس، اور کسرا جو ہو ایران کا بادشاہ تھا، مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اور نجاسی جو حبشہ کا تھا، ان کی طرف کھیلچے اور خط بھیجے، اور یہ آیات غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئیں، چونکہ یہ غزوہ روم کی سلطنت کے خلاف ہوا تھا۔ ان میں اکثریت عیسائیوں کی تھی اور یہودیوں کی ایک تعداد بھی ان کے ساتھ رہتی تھی، تو لیکن یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں کے ماتحت زندگی گزارے تھے۔ اہل کتاب جو ہیں ان سے جنگ کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ ان کو پہلے دعوت دی جائے اور یہ کہا جائے، ان کے سامنے دین پیش کیا جائے، اور ان کے ساتھ اگر نہیں مانتے تو پھر جنگ کی جائے گی۔ ان کے عقائد اور اعمال میں کچھ خرابیاں جو ہم آگے جا کر پڑھیں گے وہ ہمیں سمجھ جائے گی کہ کیوں یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت پہلے آئی ہے، کیا کیا خرابیاں ان میں آ گئی تھیں، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، اور ہم پڑھ چکے ہیں بہت ساری جو برائیاں ان میں آ چکی تھی، سورہ آل عمران میں اور سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورہ المائدہ میں بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہود و نصارہ میں عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، اسی طرح سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں ہم۔ مدنی قرآن الحمدللہ بہت بڑا حصہ پڑھ چکے ہیں، سورہ البقرہ، سورہ اس کے بعد آل عمران ہے، پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور اس کے بعد 2 سورتیں جو ہیں سورہ الاعراف، سورہ الانعام جو ہے، سورہ الاعراف یہ تو مکیات تھی، اس کے بعد ہم نے سورہ انفال پڑھی، اور اب سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں۔ تو
قرآن جو مدنی قرآن ہے اس کا تقریباً بہت سارا حصہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور اب بہت تھوڑا رہ جائے گا جو آخری پارے میں ہم کچھ پڑھیں گے، یا بیچ میں سورہ نور، سورہ احزاب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پر بات کریں گے۔ بہرحال یہاں پر عیسائیوں کی کثرت تھی، یہودی ان کے ماتحت رہ رہے تھے، اب ان کے عقائد میں بہت ساری خرابی آ گئی تھی۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے بت پرستوں کو یا مشرکین کو ان کا معاملہ نپٹا لیا، جزیرہ عرب سے بت پرستی کو ختم کر دیا گیا، اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی، وہاں پر ان کو خطوط بھیجے گئے، اسپیشلی جو ہے وہاں پر جو رہنے والے تھے ان کو خطوط بھیجے گئے، اور بہت ساری جگہ پر بصرہ کے حکمران کو جو روم کے تحت آتے تھے اس کو بھی حقوق بھیجے گئے، خطوط بھیجا گیا، اور جس طرح میں نے کہا کیسر کسریٰ کو سب کو بھیجے گئے۔ کس لیے یہ کیا گیا؟ کہ ان کے کیوں کہا گیا کہ ان سے جنگ کرو، قتال کرو؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے متحد ہو جائے۔ مسلمانوں کا تو ایک ہی قانون تھا، جب بھی گئے سعد بن وقاص یا جو بھی مسلمان گئے، جتنے بھی مسلمان گئے، جا کر ایک ہی بات کو انہوں نے کہا کہ تم دین قبول کر لو، مسلمانوں جو تمہارا وہ حق ہے وہی ہوگا جو ہمارا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارا زیادہ حق ہے، وہی ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ کا نظام قائم کر دو۔ اللہ کا نظام، کیونکہ اللہ نے سب انسانوں کو آزاد چنا ہے، ان کو اپنے نظاموں کے جو آج دیکھیں جتنے نظام ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں جتنا آج سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور غریب پستا جا رہا ہے کیونکہ سرمایہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، انہی میں کھیل رہا ہے، آگے آ نہیں رہا، ان تک فائدہ نہیں پہنچ رہا سرمایہ کا۔ تو بہرحال ان کو یہی کہا گیا حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے فدیہ دے، وہم صاغرون، اور ماتحت ہو کر رہیں۔ مسلمان ریاست کے ان غیر مسلم شہریوں سے جو جزیہ لیا جائے نا، کوئی جزیہ دے، جزیہ کیا ہے؟ وہ ہے مسلمان ریاست کے ان غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور مذہبی پیشواؤں سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ یہ باتیں آج ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں۔ یہ اصل میں ان کے پرامن طریقے سے اسلامی ریاست میں رہنے کا وہ ٹیکس ہے جو ہم لوگ زکوٰۃ کی صورت میں مسلمانوں پر ہے۔ اب تو مسلمان زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ٹیکسز بھی بہت زیادہ ہم دے رہے ہیں، اور جو دفاع میں شریک نہیں ہوتے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم دفاع میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ ڈیفینیٹلی ان کی حفاظت کا ذمہ تو مسلمانوں کا ہے نا، اگر کچھ بھی ہوگا، حملہ ہوگا مسلمانوں پر، تو وہ صرف مسلمانوں کی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ غیر مسلموں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کی بات گاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کے ذمہ ہے۔ تو ان کے لیے وہ ڈیفینیٹلی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان سے وہ جزیہ لیا جائے گا، اور ان کے باقی ریاست میں جو حقوق ہیں تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر ذمی کو قتل کیا تو وہ جنت کے شبو نہیں پائے گا، اور اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں اس پر۔ بہرحال احادیث میں مسلمانوں حکمرانوں کو یہ بھی تاکید کی گئی کہ وہ غیر مسلمان باشندوں کے حقوق کا پورا خیال رکھیں گے، اتنا ٹیکس عائد کریں گے جتنا وہ ادا کر سکیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا جب ایک بھکاری کو مانگتے ہوئے، اللہ اکبر، تو کہا تو مانگ کیوں رہا ہے؟ کہا جی میں محنت کرنے والا تھا اس وقت تو ٹیکس دیتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر انہوں نے اس پر بھی وظیفہ لگایا کہ اب جب ہم اس سے ٹیکس لیتے تھے اب یہ ہماری کفالت میں ہے کہ ہم ذمہ داری لیں گے۔ یہ تھا وہ قانون، یہ وہ قانون تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے ذریعے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہری دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا بہترین دور، اس میں مسلمانوں نے وہ کچھ کر دکھایا جو آج مسلمان آج اس کی پیروی کر لیں، یقین جانے تو آج جنت بن جائے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ اکبر، کیا کہیں، کیا کرے، ذلت کو ہاتھ سے بھر کر دیکھے، کہ وہی بات ہے جو حالی کے شعر ہیں کہ اسلام کا گر کے نہ اوپر نہ دیکھے، مانے نہ مت ہے جزر کے بعد، اسلام کے جو ہمارے گر نہ دیکھے۔ تو آج ہم اتنے پستی میں آ گئے ہیں کہ آج ہم متحد ہوئے ہیں ان قوموں کے جن کو کل ہم نے کہا گیا تھا متحد بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس حدیث کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ انہیں 3 باتوں کی طرف بلاؤ جب بھی جانا نا کسی بھی ایسے مسلم ملک میں جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کے قانون کی اطاعت نہیں کر رہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اتصال ہو رہا ہے انسانیت کا، اور وہ لوگ حرام کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دعوت دینی ہے 3 باتوں کی طرف لاؤ۔ وہی 3 باتیں جو میں نے کہا، اسلام کی دعوت دو، جیسے سعد بن وقاص جب کے تھے ایران میں تو انہوں نے کہا مسلمان ہو جو، اگر وہ مان لیں تو اسے قبول کر لو، آپ ان کو بتاؤ کہ تمہارے وہی حقوق ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جا کے رک جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں یا مہاجرین کے ہوتے ہیں جو ہجرت کر کے آتے ہیں، یعنی انہوں نے ہجرت کیا اپنے مذہب سے، اب اسلام کی طرف آئے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہوتی ہیں، یعنی ہجرت کرنے والے جو مسلمان ہوئے ہیں ان پر جو ذمہ داریاں وہی ہوں گی۔ اگر وہاں سے نقل مکانی سے انکار کریں تو ان کو بتاؤ کہ بادیہ نشین مسلمانوں کی طرح ہو جاؤ گے جو باہر رہتے ہیں، یعنی
اس میں نہیں آتے، جزیرۃ العرب میں نہیں آنا چاہتے تو وہاں رہو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کا حکم وہاں پر نافذ کرنا ہے، مگر اس صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ اگر انکار کریں تو ان سے جزیے کا مطالبہ کرو، اگر وہ تسلیم کرے، اگر وہ کہیں جی نہیں ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، ہم آپ کے متحد رہنا چاہتے ہیں، تو ان سے جزیے کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ تسلیم کر لیں تو ان سے قبول کر لو، اور اگر وہ انکار کرے تو اللہ سے مدد مانگو، پھر ان سے جہاد اور قتال کرو۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث تھی، لمبی حدیث جو میں نے بیان کی 1731 نمبر، جب وہ تمہارے متحد آ جائیں تو پھر، اور ہم نے دیکھا، میں صرف ذکر کروں گا کہ بہت ساری جگہ پر جب مسلمان وہاں پر رہے اور پھر ان کو چھوڑنا پڑا، تو جب جا رہے تھے ایون کہ ہندوستان میں جب اللہ اکبر محمد بن قاسم آیا تو بعد میں انہوں نے کہا یہ تو دیوتا تھا، اس نے تو، کیونکہ وہاں تو ذات پات اتنی تھی کہ جو بڑے ذات کے ہندو تھے وہ تو دوسرے جو چھوٹی ذات کے ہندو، ان کے خیال میں انہوں نے ذاتیں بنائی تھیں، آئے تو مسلمانوں میں بھی بہت ساری ایسی باتیں آ گئی، اللہ معاف کرے، کہ جو شودر تھے یا دوسرے تھے، اور جو بڑے جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہندو جو ہیں یہ جناب یہی ہیں جو اتار ہے، اب جب انہوں نے دیکھا یہ تو مسلمان ہیں تو یہ تو سب انسانوں کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو بعد میں انہوں نے، کیونکہ انہوں کو لگا تھا کہ جیسے یہ تو دیتا ہے، اور بت بھی بنائے، اور اسی طرح مسلمان بہت سارے علاقوں میں گئے، وہاں پر رہے، اور جب وہاں کسی وجہ سے ان کو جانا پڑا کیونکہ ضرورت پڑی مسلمانوں کو ان کی، اور جب وہ جگہ چھوڑ کے آ رہے تھے تو لوگ رو رہے تھے کہ کب آؤ گے، اللہ ان کو واپس پلٹا کے لیا۔ مسلمانوں کا یہ حال رہتا ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پابندی کرتے تھے، جب تک کہ آج کی طرح عیاشیوں میں نہیں پڑے ہوئے تھے۔ آج تو مسلمان حکمرانوں کے جو حال ہے ہم سب کو پتہ ہے، اور اسپیشلی ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں کہ آج کرپشن کتنی ہے، انصاف نہ ہونے کے برابر، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس انصاف کا ملنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کو اور دھمکایا جاتا ہے کہ اگر بعض آؤ گے یا مقدمہ لڑو گے تو تم اگر ایک مارا ہے تو باقی بھی مار دیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یقین کریں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جہاں اللہ کا دین نظر آتا ہو، وہ اس دین جس نے، اللہ اکبر، جس نے جو خلیفۃ المسلمین تھا، جس کی دہشت تھی، ثابت کر دیا کہ وہ خادم ہے اپنے مسلمانوں کا، اللہ اکبر، جس نے ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے دلوں میں کنفیوژن تھی نا، یہ جزیہ کیا ہے، کیوں کہا گیا کہ ان سے قتال کرو، اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں نمونہ پیش کرنا ہے۔ ہم پہلے نمونہ پیش کریں گے تب لوگ جو کہیں گے۔ آج کوئی ایک 57 یا 54 ملکوں میں سے کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے جس کا ہم نمونہ پیش کر سکے، یقین کریں ایسا حال ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کے نہ اوپر نہ دیکھے، مانے نہ مت ہے جزر کے بعد، دریا کے جو ہمارے اتر نہ دیکھے۔ اللہ کرے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سربلند کیا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل خوار کیا، اور زمانے میں معزز مسلمان ہو کر، اور ہم شیر تو ہے تم، کیونکہ ہم سب جو ہیں آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس لیے میں نے یہ شعر اس طرح پڑھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔